अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातिमिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कैसे हैं खुशबे कुरान के काफ़िले के तमाम साथी। उम्मीद करती हूँ ईद उल फितर की मसरूफियात से फ़ारिग हो चुके होंगे। हम खुशबे कुरान के वसीले से काफ़ी दिनों के बाद आज गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं। दुआ है रब करीम से कि हमारा रब हमें सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और हमारे तमाम मरहूमीन को जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए कि ईद उल फितर के बाद हमारे ख़ानदान को एक गहरे सदमे से गुज़रना पड़ा और हमारा एक भाई हमसे जुदा होकर अपने खालिक हकीकी से जा मिला है। आप सब भी उनके लिए दुआ मग़फ़िरत फ़रमा दें और उनकी बुलंदी दर्जात के लिए रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ फ़रमा दें। मेरा रब हम सब का हामी व नासिर हो। रब्बुल इज़्ज़त कुरान में सूरह असरा आयत नंबर 70 में इरशाद फरमाता है, वलक़द कर्रमना बनी आदमा व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरी व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़सीला। सुभान अल्लाह। रब के कलाम को समझते हैं और उसके असरार और रमूज़ से वाक़फ़ियत हासिल करते हैं। रब फरमा रहा है, हमने औलाद आदम को इज़्ज़त बख्शी। ये नहीं फरमाया कि करम तू, मैंने औलाद आदम को इज़्ज़त बख्शी, बल्कि फरमा रहा है वलक़द कर्रमना, हमने इज़्ज़त बख्शी। फिर फरमाया व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरी, और उनको हमने बर व बहर में जो है वो सवारियाँ अता की। सुभान अल्लाह। फिर रब फरमाता है व रज़क़नाहुम मिन तय्यिबात, और हमने उन्हें तैयब रिज़्क़ अता किए। और फिर आखिर में इरशाद फरमाता है कि हमने ही उनको अक्सर मखलूक पर फजीलत अता की। सुभान अल्लाह। आयत एक है और 5 मरतबा रब हम की गर्दान से बात इरशाद फरमा रहा है। करमना, हमने इज़्ज़त बख्शी। फिर फरमाया हमलना, हमने बर्रो बहर की सवारियाँ अता की। फिर फरमाया रज़क़नाहुम, हमने उनको रिज़्क दिया। फिर फरमाया हम फ़ज़्ज़लनाहुम, हमने उनको फजीलत दी। अल्लाह अकबर। किन पर फजीलत दी? उनको उन अक्सर पर जिन्हें हमने खल्क किया। सुभान अल्लाह। 5 बार रब ने हमने इरशाद फरमाया। याद रखें, कुरान फहमी बच्चों का खेल नहीं है। जब तक अल कुरान माल अली व अली माल कुरान का फरमान हम दिल और जान की हकीकत से तस्लीम नहीं कर लेते तो हमारे ऊपर कुरान के मानी और मतारब और असरार और रमूज़ खुलते नहीं हैं और हम मार्फत की किसी भी नई सीढ़ी पर कदम नहीं रख सकते। रब फरमाता है, हमने बनी आदम को इज़्ज़त बख्शी। आलम ज़ाहिर से पूछो, मुल्ला से पूछो, मौलवी से पूछो तो कहेगा कि अल्लाह कह रहा है कि बनी आदम सारी औलाद आदम का जिक्र है। इससे ज़्यादा बाबुल इल्म से दूरी का नतीजा क्या होगा? मौला अली पाक अलैहिस्सलाम से दूरी का नतीजा क्या होगा कि जवाब मिलता है कि पूरी औलाद आदम इसमें शामिल है। तो फिर सवाल है कि क्या फ़िरौन को भी अल्लाह ने इज़्ज़त दी? क्या शद्दाद और नमरूद भी मुअज़्ज़ज़ हैं अल्लाह की नज़र में? क्या यजीद भी अल्लाह की नज़र में इज़्ज़तदार है? और क्या शिमर मलून को भी अल्लाह मुकर्रम कह रहा है? अस्तग़फिरुल्लाह। इसलिए नमक हरामी नहीं करनी चाहिए, बल्कि कुरान को कुरान के वारिसों से समझ लेना चाहिए ताकि हम भटक ना सकें। इस आयत में ऐसी निशानी है कि बच्चा भी अगर गौर करे तो पता चल सकता है कि रब किन इज़्ज़तदारों की बात कर रहा है। पहली निशानी बताई कि रज़क़नाहुम मिन तय्यिबात, मैं उन इज़्ज़तदारों की बात कर रहा हूँ जिन्हें हमने तैयब रिज़्क दिया। अल्लाह अकबर। याद रखें, हर बंदा हलाल नहीं खाता और हलाल से बड़ा ताहर का दर्जा है और ताहर से बड़ा दर्जा तैयब होना है। तो कुरान से तलाश करें कि तैयब रिज़्क खाने वाले कौन हैं। कुरान जब हमने खोला तो सूरह अंबिया में रब्बुल इज़्ज़त ने बताया, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात, ऐ मेरे रसूलो तैयब खाया करो। फिर हर नबियों से नहीं कहा बल्कि रसूलों से कहा। या अय्युहन नबियून नहीं फरमाया बल्कि या अय्युहर रसूल फरमाया। तो अब तर्जुमा करने का हक बनता है कि ए रसूलो तैयब खाया करो। रब फरमा रहा है इस आयत में कि हमने रसूलों को इज़्ज़त बख्शी और तमाम अंबिया को जो कुछ भी मिला सब कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ादारी के वादे के बाद मिला। उनकी इज़्ज़त और तौक़ीर और वफ़ादारी की वजह से ये रसूल इज़्ज़तदार कहलाए। और रब फरमाता है कि वलक़द कर्रमना, हमने रसूलों को इज़्ज़त बख्शी। सुभान अल्लाह। और इसके बाद फरमाता है कि हमने उन्हें बर्र बहर की सवारियाँ अता की।
یہ بھی ہم قرآن ہی سے سمجھ لیتے ہیں کہ ان سواریوں کی مثال قرآن نے بیان کی ہے۔ ہر بر جسے خشکی کہا جاتا ہے اس کی سواری مشہور ہے۔ سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی وہ سواری تھی۔ وہ پردار گھوڑے پر سوار ہوتے تھے۔ ان کے پاس گھوڑا تھا مگر پر رکھتا تھا اور اڑتا تھا۔ اور بحر کی سواری قرآن نے بتائی کشتی نوح علیہ السلام ہے۔ وہ بظاہر لکڑی کی کشتی تھی لیکن نجات عالم کی ضامن تھی۔ اس کشتی کا ملاح نوح علیہ السلام اور اس کشتی کا نام کشتی نجات تھا۔ جو بھی اس کشتی میں آیا نہ کشتی نے منہ موڑا نہ اس کے ملاح نے۔ اللہ اکبر! اتنی کریم کشتی تھی کہ اپنا آیا، پرایا آیا، انسان آیا، حیوان آیا، حلال آیا، حرام آیا، پاک آیا، نجس آیا۔ اللہ اکبر! سور سے زیادہ، خنزیر سے زیادہ بھی نجس العین کوئی نہیں ہے۔ اس کو بھی نہ کشتی نے دھتکارا اور نہ ملا نے اتارا۔ اللہ اکبر! بس اس کشتی کے ملاح نے یہی دیکھا کہ میری کشتی کو جو نجات کا ضامن سمجھ کر آیا ہے تو اس کو سوار کر لیا۔ سبحان اللہ! نجس العین کو بھی سوار کر لیا۔ اور 73 فرقے کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینہ نوح۔ اللہ اکبر! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ جو بھی اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا جائے گا۔ وہ نجات کی کشتی ہے۔ اس کشتی کا ملاح نوح علیہ السلام ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی کشتی کا ملاح علی مولا علیہ السلام ہے۔ اب زمانے کے ہر اس نمک حرام ملا کو سوچنا چاہیے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان پر اعتبار نہ کر کے کفر کر رہا ہے اور اپنے ماننے والوں کو بھی اس کفر میں مبتلا کر رہا ہے کہ علی مولا کی ولایت اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مودت دل میں رکھنے والا کتنا بھی گناہ گار ہو یا کتنا بھی بدکار ہو خنزیر سے زیادہ نجس نہیں ہو سکتا۔ اور علی مولا علیہ السلام نوح علیہ السلام سے زیادہ قوت اور اختیار رکھتے ہیں۔ علی مولا کو کتنا بھی کمزور سمجھ لو، نوح علیہ السلام جتنا کمزور نہیں سمجھ سکتے۔ کہ نوح علیہ السلام کا بیان قرآن نے نقل کیا ہے کہ سورہ قمر میں ارشاد فرماتا ہے رب کہ میرے نوح نے مجھ سے کہا رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں تھک چکا ہوں، میں مغلوب ہو چکا ہوں، میں ان سے نہیں لڑ سکتا، تو میری مدد فرما۔ اور علی مولا کا لقب ہے غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب۔ سبحان اللہ! اللہ اکبر! نوح علیہ السلام مغلوب ہیں اور مولا علیہ علی علیہ السلام ہر غالب پر غالب ہیں۔ امید ہے فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام کا پروں والا گھوڑا خشکی کی سواری ہے اور زمانہ بدکتا ہے ذوالجناح کے نام سے کہ عربی میں پروں کو جناح کہتے ہیں اور پروں والے کو ذوالجناح کہتے ہیں۔ معلوم ہوا ذوالجناح سے نبوت کے رابطے ہیں، بشریت کے ذوالجناح سے رابطے ہیں ہی نہیں۔ اور رب کی نظر میں یہ بر و بحر کی مکرم سواریاں ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک وہ ہے جو گھوڑے کا سوار ہے، اللہ کی نظر میں وہ بھی مکرم ہے، طیب کھاتا ہے، اور ایک وہ ہے جو کشتی کا سوار ہے، ملاح ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ بھی مکرم ہے، اس کی روزی بھی طیب ہے۔ ایک گھوڑے کا سوار ہے، عزت دار ہے، ایک کشتی کا سوار ہے، عزت دار ہے۔ اس کی عزت کو زمانہ کہاں تولے گا جو مہر نبوت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوار ہے۔ سبحان اللہ! بڑی بڑی عقلیں ان کی عظمت کو سمجھ ہی نہیں سکتی۔ کبھی مہر نبوت کا ہمیں ایک سوار نظر آتا ہے، مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ نالائن سمیت نبوت کے کندھوں پر سوار نظر آتے ہیں، اور کبھی ہمیں مہر نبوت پر دو دو سوار نظر آتے ہیں۔ اور آج تک کسی نے کسی کو نہ دیکھا ہوگا کہ کوئی سواری پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو، کوئی گھوڑے پر بھی سوار ہو اور نماز بھی پڑھ رہا ہو، کوئی اونٹ پر بھی سوار ہو اور نماز بھی پڑھ رہا ہو۔ اور علی مولا کے بیٹوں کی ذات میں طلسم کیا ہے کہ وہ سواری پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھتے بلکہ نمازی پر بیٹھ کر سواری کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! اور عام نمازی پر نہیں، حقیقت نماز پر سوار ہوتے ہیں، معلم نماز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوار ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر نہیں اٹھتا جب تک یہ سوار اتر نہیں جاتے۔ سبحان اللہ! علی علیہ السلام کے بیٹوں کا بچپنا زمانے کو صبح قیامت تک چیلنج کر رہا ہے کہ میری حسینیت سے نمازوں کا تقابل کرنے والے بیوقوفوں، میرے بچپنے کی نماز سے تو میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز نہیں جیتی، تو میری جوانی سے ملا کی نماز جیت جائے گی، مولوی کی نماز جیت جائے گی کہ اذانوں کا بہانہ بنا کر، نماز کے وقت کا بہانہ بنا کر سب سے پہلے دربار یزید میں ذکر حسین ابن علی علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی گئی، اور آج بھی یہی کام کیا جاتا ہے۔ اللہ
اکبر۔ معلوم ہوا انبیاء کی عزت بر و بحر کی سواریاں اور حسنین کریمین کی عزت حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری ہے۔ اور علی مولا تو کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ علی مولا نے ممبر پر بیٹھ کر فرمایا کہ مجھے رب نے جو اکرام اور عزت اور احترام دیا ہے، اگر یہ بات دنیا سمجھ لے تو عرش مانوی کی سیر کر لے۔ علی مولا نے فرمایا میری عزت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے نبی کی مدد کے لیے چن لیا۔ سبحان اللہ۔ علی مولا نے ارشاد فرمایا اللہ اکرمنا بنصر نبی، یہی اللہ خود بھی نصرت کر سکتا تھا لیکن اس نے اپنے نبی کی نصرت کے لیے مجھے چنا۔ اب ملا کے داؤ سے بچیں، مولوی کے ورگلانے سے بچیں کہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کر سکتا ہے لیکن کی نہیں، علی مولا سے کروائی۔ تو کیا آپ کے اور میرے کاموں میں بھی وہ مدد تو کر سکتا ہے لیکن کراتا مولا علی مشکل کشا علیہ السلام سے ہے۔ ملا کی خیانت دیکھیں کہ سارے عالمین کے مدرسوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ نبی بھی ہیں، خلیل اللہ بھی ہیں، علیہ السلام بھی ہیں، صاحب کلمہ بھی ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا قرآن میں کہ قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کا شیعہ بھی کہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو قرآن نے شیعہ فرما کر بتا دیا کہ شیعہ ہونا قابل اعتراض بات نہیں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو شیعہ ملا ترجمے میں مان لیتا ہے، لیکن علی علیہ السلام کے شیعہ سے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں اور شیعت سے نفرت بھی پھیلائی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں۔ جیسے قرآن میں سورہ مریم کی آیت نمبر 5 میں رب نے بتا دیا کہ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، زکریا علیہ السلام نے رب سے دعا مانگی کہ مجھے اپنی طرف سے ولی عطا کر۔ اور پورے قرآن میں حکومتی ملاؤں نے ولی کا ترجمہ دوست کر دیا ہے، لیکن سورہ مریم میں ولی کا ترجمہ دوست نہیں کیا بلکہ سیدھا ولی ہی لکھ دیا کہ پورے قرآن میں مولوی نے ولی کا ترجمہ دوست کر دیا، اور اگر یہاں دوست لکھ دیا تو پھر زکریا علیہ السلام تو بیٹا مانگ رہے ہیں، تو یہاں ولی کا ترجمہ دوست نہیں کیا گیا۔ اگر دوست کرتے تو پڑھنے والے کی آنکھ کھل جاتی کہ دوست اور ہوتا ہے اور بیٹا اور ہوتا ہے، اس لیے ترجمہ کیا ہی نہیں گیا، ولی کے نیچے ولی ہی لکھ دیا گیا۔ اللہ ولی الذین آمنوا کا ترجمہ جو ہے وہ بھی یہ کیا گیا کہ اللہ مومنوں کا دوست ہے، اور پھر انما ولیکم اللہ والی آیت کا ترجمہ بھی یہی کیا گیا کہ اللہ تمہارا دوست ہے۔ اگر ولی کا ترجمہ سورہ مریم میں بھی ولی کے نیچے ولی لکھا جا رہا ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں بھی شیعہ کے نیچے شیعہ لکھ دیا جاتا، لیکن جب وہاں یہ آیت آئی وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ کہ ابراہیم علیہ السلام نوح کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا، تو وہاں ترجمہ کیا گیا نوح علیہ السلام کے تابع فرمانوں میں سے ایک تابع فرمان تھا۔ معلوم ہوا شیعہ تابع فرمان کو کہا جاتا ہے، اور قرآن بتا رہا ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے، جس کی اتباع کرتا ہے، جس کے محبت سینے میں رکھتا ہے، وہ اس کا شیعہ ہوتا ہے۔ اور اس بات کی تائید ہمیں سورہ انفال کی آیت نمبر 2 سے ملی۔ رب ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ سبحان اللہ۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ مومن تو دراصل وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے اوپر خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہیں وہ نرم پڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اللہ اکبر۔ اور جب ان پر اللہ کا ذکر ہو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کے آیات کی تلاوت ہو، آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور علی مولا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اپنا مولا ماننے والا تسلیم کرے تو خود سمجھ جاتا ہے فوراً سے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ جب اللہ کا ذکر ہو تو دل نرم ہو جاتے ہیں، اور جب قرآن کی تلاوت ہو ایمان والوں کے سامنے تو وہ ایمان میں بڑھ جاتے ہیں۔ ہم صبح سے شام تک قرآن پڑھتے رہیں، ہمیں کیا خبر قرآن کیا کہتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر جب قرآن کے وارث ششم امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھی گئی کہ اس آیت سے کیا مراد ہے، کہ اللہ کہتا ہے کہ جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، فرمایا اس آیت کریمہ کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ مومن ہے ہی وہی کہ جب اس کے سامنے علی علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ذکر علی عبادہ، اور مولا صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں جب علی کا ذکر ہو تو ایمان والوں کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، یا تو آپ اور میں کشتی مودت سے اتر جائیں۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے بوجھ کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
اور اگر آپ اور میں ارادے سے اس گھر کی غلامی کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں اپنی منزل ایمان کو پانا ہے، تو پھر آیت نے بھی بتا دیا اور امامت نے بھی بتا دیا کہ ذکر علی علیہ السلام ہی ذکر جلی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان عالی شان ملتا ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، جب بھی 2 یا اس سے زیادہ بندے مل کر بیٹھا کرو تو اپنی اس مجلس کو ذکر علی سے زینت بخشا کرو، علی کا ذکر کرو تاکہ ذکر جلی بھی ہوتا رہے۔ یاد رکھیں یہ قرآن کا فرمان آپ نے سنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی آپ نے سنا، اور حکم الہی یعنی قرآن کے ترجمان نے وحی الہی کے وارثوں میں سے ایک ترجمہ کرنے والے نے جو ترجمہ بتایا وہ بھی یہی بتایا۔ تو علم کے جو جھوٹے دعوے دار جن کو کلام الہی کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ان کو وہ اپنے جیسا بشر بتا کر انسانیت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ بدعقیدہ طبقہ، یہ جھوٹا دعوے دار کیا جانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کی کیا حقیقت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان کی حدیں مجھ سے سنو۔ سورہ فتح میں فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے، زیادتی کرے، پس وہی لوگ حقیقی ظالم ہیں۔ یاد رکھیں جو اللہ کی حدوں پر ظلم کرے، اللہ کی حدیں کیا ہیں؟ پاکستان کی حد کیا ہے؟ ادھر انڈیا ہے، ادھر ایران ہے، ادھر افغانستان ہے، یہ پاکستان کی حدیں ہیں۔ کیا اللہ کی بھی اسی طرح کی حدیں ہیں؟ جو ایسی حدوں میں محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ عزت حیدر علی ابن ابی طالب کی قسم، ایک سوالی نے اسی آیت کے بارے میں امام باقر العلوم سے پوچھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی حدوں پر ظلم کرے، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی حدیں کیا ہیں؟ تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا دائیں بائیں کیا دیکھ رہے ہو؟ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا یاد رکھو اللہ کی حدیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مہدی آخر الزمان تک 14 کا خاندانی تطہیر ہیں۔ ہم اللہ کی حدیں ہیں اور مولوی ان کی حدیں ڈھونڈتا ہے جو اللہ کی حدیں ہیں۔ اس طرح سے تو وہ محدود ہو جائے گا کہ اللہ بول سکتا نہیں جیسے ہم بولتے ہیں۔ ترجمان وحی الہی نے بتایا کہ ہم بولتے ہیں تو ہمارے اندر پھیپھڑا ہے، ہم بات کرنے کا ارادہ کریں تو پہلے پھیپھڑے میں ہوا بھرتی ہے اور نرخرے میں ہمارے گلے میں بانسری کی طرح جوف ہے۔ اور پھر مولا ششب نے فرمایا کہ جوف میں آ کر یہ ہوا لہوات سے ٹکراتی ہے اور لہوات سے حلق سے ٹکرا کر جو ہے لبوں تک پہنچتی ہے، اور جب یہ ہوا لبوں سے ٹکراتی ہے تو وہ حرف بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علم طبیعیات کے ماہروں سے آپ یہ سارا نظام جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں نہ پھیپھڑا ہے، نہ نرخرا ہے، نہ جوف ہے، نہ ہوا ہے، نہ لہوات ہے، نہ حلق ہے، نہ لب ہیں، تو پھر وہ کیسے بولتا ہے؟ یہ اللہ کریم کے ترجمان کیسے بنتے ہیں؟ تو امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بس ایسے ہی جیسے وہ بے دل ارادہ کرتا ہے کہ قرآن کی یہ آیت جو ہے نازل ہونی چاہیے تو وہ ہم اس کے ترجمان بن جاتے ہیں۔ جیسے میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے ساتھ سورہ انفال کی آیت پڑھی جائے اور میری زبان نے پڑھ دی، بس یوں ہی وہ اللہ کریم ارادہ کرتا ہے کہ قرآن ایسے ہونا چاہیے، قرآن کا معنی و مطالب یہ ہونا چاہیے، اور یہ خاندان بول کر اس کے ترجمان بن جاتے ہیں۔ پھر اگلا حصہ آیت کا سوالی نے سوال کیا کہ جب اللہ کی آیت کی تلاوت ہو تو ایمان بڑھ جائے، تو مولا ہم تو خود کو مومن سمجھتے ہیں، دن رات قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے خود کو ایمان میں بڑھا ہوا محسوس نہیں کیا۔ تو مولا علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ جدھر تیرا دماغ گیا ہے بات وہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جب لوگوں کے سامنے علی مولا علیہ السلام کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب آیات کی تلاوت اور قرآن کا ترجمہ یہ فرما رہا ہے کہ جب علی علیہ السلام کے فضائل کی تلاوت ہو تو ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے، تو اب آپ اور مجھ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا راز کھل جانا چاہیے کہ ذکر علی عبادہ۔ اللہ اکبر۔ علی علیہ السلام کے فضائل کی تلاوت کرنا اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اس لیے جب علی علیہ السلام کے فضائل پڑھے جا رہے ہوں تو سمجھ لیا کرو کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر کے امت کو سمجھا دیا القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ صرف قرآن پڑھنا جو ہے وہ ہمیں نفع نہیں دیتا، ہمیں خسارے میں لے جاتا ہے، اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا عقیدہ سینے میں لے کر
جو بندہ بھی قرآن کھولتا ہے، قرآن اپنے معنی و مطالب اس کے اوپر واضح کرتا ہے، اپنے اسرار و رموز اس کے دل پر کھول دیتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔